अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है के साथ कफ़ील एपिसोड है जी 6, 7, 8, जिसका आज हमें रिव्यू करना है। 6 में देखते हैं, कलेक्टिवली जायज़ा लेते हैं हम थोड़ा सा। ज़ाहिर है इसमें हमने ज़ेबा की ज़िंदगी को और जामी की शख्सियत का हमने एनालिसिस करना है। तो जामी इसमें जो 70, 80s, 90 या इस दौर में भी उन मर्दों का एक वो मिसाली किरदार या नुमाइंदा किरदार बन के सामने आता है कि जो कि अपनी गलती का, अपनी हामी का, अपनी कमी बेशी का जो इल्ज़ाम है बीवी के सर थोप देते हैं। जो ये समझते हैं कि उनकी शादी बस हो गई है, तो वो बीवी के लिए वो जामी उन मर्दों में से है कि जो कमाता भी नहीं है, जो अपने भाइयों के पैसे पे ऐश कर रहा है। और उसने एक ड्रामा सा कर रहा है वो कि वो बाप का बहुत बाप भी कहता है मेरा बच्चा बहुत ख्याल रखता है, बाकियों को परवाह नहीं। भी बाकी भाई उसे पैसा भेजते हैं और वो उनके पैसे पे ऐश करने के लिए थोड़ा सा अपने बाप को भी पूछ लेता है। असल तो उसकी ये चीज़ है। और वो काम कमाता नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। और जो है ज़ेबा की माँ, उसने एक पुरानी दोस्त के एतमाद पे जी देख के बगैर सोचे बगैर समझे ये रिश्ता कर दिया। और ज़ेबा जब घर आई है, जब भाई के साथ लग के वो गले से रोई है, तो एक हकीकी तर्ज़ अमल है, फितरी तर्ज़ अमल है। जैसी वो ज़िंदगी ज़ाहिर ससुराल में लड़कियां गुटी गुटी गुजारती हैं, तो उस घुटन को कहीं ना कहीं तो निकलना ही है। ज़ाहिर है वो उबलता रहता है उनके अंदर एक दर्द का दरिया। और ऐसा बेकदरा शोहर जो बार बार देखते हैं कि ससुराल जाना नहीं चाहता, ससुरालियों को पसंद नहीं करता, ससुरालियों का कोई फ़ोन आ जाए तो उसे ये नहीं अच्छा लगता कि भी फ़ोन वो क्यों करें, भी सबके पास ही नंबर है। फिर उसे ये भी पसंद नहीं आया कि दादी ने बटवे का क्यों पूछ लिया जी, पैसे कैसे खो गए थे। इस तरह उसका राज खुल गया जो उसने छुपाया हुआ था, और फरहाना बाजी को पता चल गया, और वो भी उसने थोप दिया जी ये ज़ेबा ने कहा था। यानी वो जो गलती करता है नाम ज़ेबा के सर लगा देता है। और जो दादी भी परेशान होती है, बाप भी परेशान होता है, और बाप को पता भी चल जाता है, बाप के नोटिस में ये आ जाता है कि ना इनकी कोई शॉप्स हैं, इनकी शॉप्स बिक चुकी हैं, जिनके ज़मीन जो प्लाट हैं उन पे भी इन 2-2, 4-4 लोग आगे इन्होंने बेचे हुए हैं, उन पे बहुत से इन पे केसेस चल रहे हैं। और ये बाहर से इसके भाइयों का जो पैसा आता है उसी पे ये अय्याशी हो रही है। और ये भी पता चल जाता है कि उसके अफेयर्स भी हैं। और वो उसे कई शॉपकीपर्स उसे ये भी बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज भी ये लेते हैं, कि नौसरबाज है और कर्ज अदा भी नहीं करता। तो इस तरह से ऐसी बहुत सी बातें जब आपके नोटिस में आ जाती हैं तो जाहिर है वो तो जलता कुड़ता रह जाता है कि अब मैंने ये क्या कर दिया बीवी की बातों में आकर, कि अपनी इतनी अच्छी बेटी को मैंने एक सर से उतार दिए बगैर तहकीक की। इस चीज़ का उसे बहुत दुख है। और दूसरी तरफ जामी साहब है, फरहाना जो है वो ज़ेबा के सर पे सवार हो जाती है, हर बात का उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देती है, जबकि सारी जो खराबी हैं वो उसके भाई की खराबी हैं। और किस कदर दौंस से वो जो आसमां है वो भी आके घर में आके कैसे उसे जाके जी वो देखो वो सामने घर है और मेरा घर है और मेरा और इसका चक्कर है, फरहाना बाजी ने रिश्ता मांगा था तो मेरे बाप ने इनकार कर दिया था कि ये कमाता नहीं था। तो फिर ये ज़ेबा के माँ बाप से ज़्यादा अक्लमंद तो आसमा के माँ बाप निकले कि जिन्होंने इनकार कर दिया कि ये कमाता ही कुछ नहीं है। तो जब कमाता ही नहीं है तो फिर आपके सर पे क्या बेटी की रोटी बारी है कि आप बगैर पता किए बगैर ये कि ये बेटी की शादी कर देते हैं। तो इतना अच्छा इसमें लेसन दिया गया कि ये तो पता कर लिया करें कि उसका ज़रिया आमदनी क्या है। सुनी सुनाई बातें वो भी सालों पुरानी, जैसे कि रिश्ते करवाने वालियाँ गप्पे मार मार के करती हैं। तो ये किरदार की है इसमें ज़ेबा की माँ ने कि उसने अपने वो एक नैपकिन पर लिखे हुए एक नंबर की वजह से, और वो तो पहले ही चाहती थी कि वो फरहाना बाजी के भाई जामी जो है उसके साथ वो कोई रिश्ता अपना जोड़ लें। और यहाँ पर ये भी इसमें हम देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ज़ेबा कितनी वो करती है, बर्दाश्त से काम लेती है। शॉपिंग में भी जो गिफ्ट उसने लिए हैं वो गिफ्ट भी उसके घर वालों के पैसे से ही लिए गए हैं, और फिर वो पैसे जब कहती है कि वापस देने हैं उस पर भी कितना उससे पड़ जाता है कि वो कहते हैं जैसे कि ससुराल के सर से मैं पैसा निकालूं, फर्नीचर निकालूं, पैसा निकालूं, अपनी ज़रूरतें सारी ज़ेबा उनके सर से पूरी करे और मैं तो कुछ भी ना करूं, मैं तो बैठा बस ऐश करूं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हो गई है। भाइयों ने उसे अपना एक मुलाजिम रख लिया, वो खुद वो बाहर बैठे हैं ऐश कर रहे हैं, और वो बाप की मतलब कि कोई ये ना कि हम बाप की खिदमत नहीं करते, जो कि हमारे माशरे की खराबी है। तो राइटर ने इसमें बड़ी खूबसूरती से ये जो रिलेटेड खामी है ना वो भी बताई हैं कि किस तरह जो बेटे बाहर चले जाते हैं, बाहर सेट हो जाते हैं, तो वो एक आध बहन भाई के ज़रिए से माँ बाप की खिदमत गुजार बनने के लिए कुछ ना कुछ पैसे, कुछ चेक, कोई डॉलर, कोई पाउंड भेजते रहते हैं ताकि उनका भरम रह जाए कि वो माँ बाप को अफोर्ड तो कर रहे हैं।
اور اس طرح کا جامی انہیں ملازم مل گیا ہوا ہے جو اپنا ساری فرسٹریشن زیبا پہ نکال دیتا ہے، جو شاؤٹ کرتے ہیں میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، تمہارے گھر والے ایسے ہیں، انہیں تو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے داماد کی کیسے عزت کی جاتی ہے، انہیں تو یہی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے یاد آ کے کہ جامی کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے بہت پہلے 80-90s میں شاید وہ خواجہ اینڈ سنز ڈرامہ تھا، تو اس میں بھی داماد کا ایسے ہی کریکٹر تھا کہ جو جب بھی سسرال جاتا تھا تو کہتا تھا آفٹر آل میں داماد ہوں، آپ کو تو پتہ نہیں داماد کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی داماد صاحب ویسے ہی ہیں کہ ہر خرچہ ہر ضرورت بھی پوری کرتے جائیں سسرال کے سر سے، انہیں ہمیشہ انہیں باعزت بھی کرتے رہیں، شعور بھی کرتے رہیں، بیوی کبھی لگامیں ڈال کے رکھیں، بیوی کی کوئی ضرورت پوری نہ کریں، عیاشی کرتے رہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ افیئر بھی چلاتے رہیں، کمائیں بھی نہیں، محنت بھی نہیں کریں، بھائیوں کے پیسے پہ عیش کریں یا سسرال کے پیسے پہ عیش کریں۔ تو یہ وہ نمائندہ کردار ہے جو اس میں عمیر احمد نے بڑی خوبصورتی سے پیش کی ہے۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے عمیر احمد نے جو 50% مرد ہیں جو اس طرح کے ہیں کہ محنت نہیں کرنا چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے، اور انہیں یہی ہوتا ہے، اور انہوں نے شادی سے پہلے بھی امیدیں رکھی ہو، کچھ تو مانگ لیتے ہیں نا، کچھ وہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو خوددار بڑا سیلف میڈ ثابت کرتے ہیں، نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور بعد میں بیوی کے ذریعے اپنی ہر ضرورت پوری کرواتے ہیں کہ تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا، تمہاری ماں نے وہ نہیں دیا، ان سے کہو نا یہ دیں، یا میرے دوست کی شادی ہوئی ہے اس کو یہ ملا وہ ملا تو مجھے نہیں ملا۔ تو یہ بڑی اچھی ڈیپ آبزرویشن ہے، ہر دور کے لوگ ایسے ہی ہے۔ یہ کہہ دینا ہمیں کہ ہم یہ کہانی صرف 80 یا 90s تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کہانی ہر دور کی کہانی ہے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ تو اس طرح کا بیہیویئر تو ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کہیں پر بہویں بہت ظالم ہوتی ہیں تو کہیں داماد بھی تو دیمک بن جاتے ہیں بھائی، وہ بھی تو ایسے ہی دیمک بن جاتے ہیں۔ اور جب باپ کے سامنے یہ ساری سچویشن آ جاتی ہے اور زیبا بھی جب ان سے گلہ کر لیتی ہے اور وہ ٹینشن میں ہے، باپ اس چیز کو سمجھتا ہے، اور وہ باپ جو ہے اسے یہ دکھ ہے کہ اس نے کیوں تحقیق نہ کی، اس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر جلد بازی کیوں کی، کیوں جلد بازی میں اپنی بچی کی زندگی تباہ کر دی، اور تب وہ یہ اور افیئر بھی اس کے نوٹس میں آ جاتا ہے۔ ماں تو آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے نا کہ آسمہ کے ساتھ جب وہ بائک پہ بازار جاتی ہے تو وہ آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے، زیبا کو تو ضرورت ہی نہیں پیش آتی اپنے دکھ سنانے کی۔ دیکھیں نا، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، کہ بازار سے باپ کو بھی ساری حقیقت پتہ چل جاتی ہے، وہ بچی بیچاری تو ماں باپ کے سامنے عزت رکھ رہی ہے، جیسے کہ اکثر لڑکیاں کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ پیٹ سے کرتا اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا نا، تو زندگی خراب ہوگی ہماری مزید۔ لیکن قدرت نے کھول دی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جامی کیا کاروبار نہ کرنا نہ کمانا وہ بھی باپ کو پتہ چل گیا۔ پھر کرائے کی گاڑیاں، ملازمہ یہ بھی کہتی ہے گاڑیاں کڑی ہیں تو وہ مانگ رکھتا، لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنا جامی کو غصہ لگتا ہے اس چیز کا۔ جامی سب کہتے ہیں میں سیٹھ ہوں، یعنی بھوکے ننگے سیٹھ ہیں، ایسے دوسروں پہ کرتے ہیں اور داڑتے ہیں اپنی بیوی پہ۔ تو یہ وہ کلاس ہے، مردوں کی یہ وہ کلاس ہے جو جامی کے کردار میں دکھائی جا رہی ہے۔ اور زیبا وہ نمائندہ ہے اس ہر دور کی ان عورتوں کا کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے میکے جا کے بھائی بہنوں کے بھابھی وغیرہ کے سامنے بات کر دی یا ماں باپ کو اپنا کوئی دکھ سنا دیا تو وہ بیچارے پریشان ہوں گے، اور پھر ہمارے میاں کی بےعزتی ہو جائے گی۔ میاں کو نا وہ دیوتا سا بنا لیتی ہیں، اور وہ دیوتا ان کا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ٹریجڈی تو یہ ہے وہ دیوتا ان کا ہوتا بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ عیاشی اور جگہوں پہ کرتا ہے، ہم صرف اس کی خادم ہیں، ہم صرف اس کی ملازم ہیں 24 آورس کی، لیکن پھر بھی وہ برم رکھتی ہیں۔ تو گویا یہ جو فلمنگ کے کریکٹر ہیں دو، جامی اینڈ زیبا، اور چھوٹی بہن کتنی مشہور ہو گئی ہے، اس نے وہ رومال دیکھ لی ہے تو وہ ساری اس موضوع پر بھی اس سے ڈسکشن وہ کر لیتی ہے، اور پیسے بھی وہ اسے پکڑا دیتی ہے، اور بھائی بھی اپنی بہن کی کیفیت کو سمجھ رہا ہے، اور البمز جو ہیں، البمز کی پیمنٹ بھی وہ جامی نہیں کرتا، وہ بھی بھائی عثمان جو ہے وہ اس سے باپ سے ماں لے کے پیسے تو وہ پیمنٹ کر کے تو وہ البم وہاں سے وصول کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ پریشانی، جب اس کا کام نہ کرنا اور اس کے افیئرز ہونا یہ نوٹس میں آ جاتا ہے تو تب وہ عہد کرتا ہے کہ وہ ڈائیورس لے لے گا بیٹی کی، اور وہ جب وہ اپنی ماں سے ذکر کرتا ہے تو ماں کہتی ہے بھی ہمارے تو 7 نسلوں میں نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جو 7 نسلوں میں کام نہیں ہوا تو وہ اگلی 7 نسلوں تک بھی نہیں کرنا، اگلی 7 نسلوں کو برباد کرنا ہے ہم نے اسی طرح سے۔ بڑے خوبصورت اس میں ڈائلیگز ہیں، بڑے آسان چھوٹے چھوٹے ڈائلیگز، چھوٹے چھوٹے عام سادہ فہم، عام جو ہماری بول چال ہے۔ اس میں بڑے بڑے بھاری بھرکم الفاظ، محاورات یا استعارات استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ اس میں ایک عام بول چال رکھی گئی ہے
تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے. یہ وہ مکالمتی زبان ہے جو عمیرہ احمد نے کفیل ڈرامے میں استعمال کی ہے. اور وہی احساسات اور جذبات ہیں جو عام گھروں میں ہوتے ہیں. وہ اس کا زیبا کا گھٹ گھٹ کے جینا وہ کتنا تکلیف دہ منظر ہے. یقین کریں میں ایک بڑی میچور اور بڑی بیلنس شخصیت کی عورت ہوں، لیکن جب میں نے بھی وہ سین دیکھا ہے کہ رات کے وقت جب وہ اتنا گھٹ، اس سے سانس نہیں جیسے آ رہا ہوتا، تو انسان جب اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے نا، جب وہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتا لیکن اس کا اندر ایسے جیسے کسی دریا کی طرح بھر جاتا ہے، تو نہ جائے رفتن نہ پائے. اس سے سمجھ نہیں آتی اب میں کروں تو کروں کیا، کہوں تو کس سے کہوں، کہانی شروع کروں تو کہاں سے کروں، کہ مجھے تو رہنا اسی شخص کے ساتھ ہے. سبق ہوتا ہے نا جی زورق جوڑے میں جا رہی ہو. اب تو چلے ماں باپ یہ نہیں کہتے، لیکن ماں باپ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم نے فرض نبھا دیا تو اب ہم دوسروں کا سوچنا ہے، تو بس بھی تم نبڑو اپنی زندگی سے. اور جو زیبا کی ماں ہے اس کا تو یہی انداز تھا. کتنی وہ نہیں وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے، کتنی وہ صفائیاں دیتی ہیں. وہ خاندانی لوگ ہیں، چلیے ان کی 2 دکانیں کرائے پہ ہوں گی، 2 بک گئی ہوں گی، لیکن کچھ تو آمدنی آتی ہے نا. ان کی شادی انہوں نے اتنی اچھی کی ہے. یہ تو ایسے جیسے ان کی نا وکیل صفائی بنی ہوئی ہیں محترمہ جو زیبا کی والدہ ہیں. دادی کو سمجھ آ گئی ہے، پر والدہ کہ میں نہ مانوں، میں تو چلے مطمئن ہو گئی، میرا دل ہلکا ہو گیا، زیبا خوش ہے. بھی زیبا کب خوش ہے؟ زیبا کا چہرہ تو کھلی کتاب بنا ہوا ہے، وہ تو تصویر غم بنی ہوئی نظر آتی ہے. تو ماں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ کہاں سوئی ہے ممتا؟ اور ممتا تب جاگتی ہے جب وہ بازار میں دیکھتی ہے بائک پہ بیٹھے ہوئے آسماں کو آئس کریم کھلاتے ہوئے، تب ہل جاتی ہیں. تب محترمہ کامتی کامتی گھر تک پہنچتی ہیں، دل و دماغ چکرا جاتے ہیں. تب پتہ چلتا ہے نا کہ جامی کیا ہے، یا فرحانہ کتنی دوغلی کتنی منافق عورت تھی. تو اس قسم کے کردار ہماری سوسائٹی کے کردار ہیں کہ لوگ رشتے کرتے ہوئے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. کئی لڑکیاں بھی بڑی فنکار نظر آتی ہیں، جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان کا بیہیویئر اور ہوتا ہے، واسطہ ان سے پڑ جائے تو اور ہوتا ہے. اور لڑکے بھی بڑے شریف، بڑے ایسے بنے ہوتے ہیں جی ریزرو سے، جیسے میزبان ہی بڑا بھلا مانس ہے، بڑا بھلا مانس ہے. میں تو کہتی ہوں جو کسی کے بارے میں یہ کہے نا کہ بھئی وہ بڑے ہی بھلا مانس ہے، لڑکی بڑی شریف ہے، منہ میں زبان ہی نہیں، تو اس پہ اعتبار نہ کیا کریں، نہ کیا کریں. یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. اب جامی صاحب بھی تو ایسے ہی ہیں نا کہ خاندانی ہے جی، یوں ہے جی، وہ ہیں جی، اور بڑے وہ کہ کچھ نہیں چاہیے، پر خانہ بھی کہتی ہے سب کچھ ہے. اور اس کے کمرے میں اتنا سڑا پرانا سا فرنیچر ہے، پرانی سی الماری ہیں. ویسے نقوی صاحب نے نا سین بڑے پرانے دور کے سارے سامان رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح وہ ڈائل والا فون ہے، اسی دور میں 90s میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور اسی دور کی بہت ساری اور چیزیں بھی اسی میں دکھائی جاتی ہیں. لیکن جو کہانی ہے نا، اسے کہنا یہ کہانی اس دور کی، یہ کہانی ہر دور کی کہانی ہے. اور یہ کہانی اسی طرح اپنی آڈینس کی جو پوری ہے نا توجہ وہ کھینچے گی کہ ایک طرف میاں کیا اس کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اس کی قدر بھی نہیں کرتا، وہ اسے رسپیکٹ نہیں دیتا، اس کے گھر والوں کو رسپیکٹ نہیں دیتا، اسے وہ جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتا، اور دوسری طرف وہ افیئرز بھی چلا رہے ہیں اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ کہ کسی کو بتایا بھی نہ جائے. تو یہ دکھ تو ہر دور کا دکھ ہے، یہ کہانی تو ہر دور کی کہانی ہے. تو بڑی خوبصورت ڈائلیکس، بڑے آسان فہم ڈائلیکس، اور بڑی اچھی ڈائریکشن جس میں کہیں پر ابھی ہمیں جول محسوس نہیں ہوا. صرف ایک جگہ پر ایک سین میں جب میں نے جامی کا دیکھا کہ اس کی پینٹس پاکٹ والی تھی تو مجھے تھوڑا سا یہ یاد آیا کہ نہیں اس دور میں اس طرح سائڈ میں پاکٹس والی کاٹن کی پینٹس نہیں چلتی تھیں. یہ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا. پھر میں نے سوچا کہ میں نے دنیا بھر کو تھوڑی دیکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی شہر میں کسی نہ کسی جگہ ایسی پینٹس بھی چلتی ہوں، یہ بھی ہو، ایسا ہو. تو بہت بہت خوبصورت صنم سعید کی بہت اچھی پرفارمنس ہے، ایک میچور پرفارمنس ہے. فیس ایکسپریشن اگر اس میں کوئی چھوٹی ایج کی لیتے کہ جو لگتی جی واقعی وہ گریجویشن ہی کی اسٹوڈنٹ تھی تو شاید وہ اتنی وہ خاموش چہرے سے وہ اتنے تاثر نہ دے سکتی، کیونکہ صنم سعید کو یہ کمال حاصل ہے. ہمارے پاس گنے چنے آرٹسٹ ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو بھی وہ رول کرتے ہیں نا وہ اس رول میں سے پھر نکل بھی جاتے ہیں، اور اگلے رول میں پھر وہ نئے ڈھنگ سے نظر آتے ہیں اتنی میچورٹی کے ساتھ. اور صنم سعید اور عماد عرفانی جو ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے. تو چلیے جی یہ اتنی ڈسکشن ہم نے کر لی، اور میرا خیال ہے کہ اتنی ٹھیک ہے. 3 ایپیسوڈ کا ہم نے جائزہ لے لیا. باتیں تو اس میں بہت سی کی جا سکتی تھی،
چھوٹے چھوٹے ڈائلیکٹس تھے جو بڑے متاثر کن تھے. کنٹینیوٹی بہت اچھی سی اس میں رہی. تو آگے ٹوسٹ آنا ہے یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا دیں. باپ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ بیٹی کو اس نے طلاق دلانی ہے, زندگی کے اس جہنم میں نہیں رکھنا, اور یہ غلطی ان کی ہے. وہ کہتا ہے غلطی ہماری ہے, سزا ہماری بیٹی بھگتے. ہم نے جلد بازی میں اس کی زندگی کا غلط فیصلہ کیا ہے. لیکن ٹوسٹ ایسا آئے گا کہ جو ڈائیورس ہونے بھی نہیں دے گا, کیونکہ وہ ایک ایسٹرن لڑکی ہے. اور پیرنٹس بھی تب سوچیں گے کہ شاید یہ اللہ کی رضا ہے. تو چلیے چلتے ہیں, دیکھتے چاہتے ہیں. اپنی خیالات کا اظہار کیا کریں, کمنٹ کیا کریں, ڈرامے کے بارے میں اپنی رائے بتایا کریں, ریویو کے بارے میں بتایا کریں. کیونکہ جب ہم تو اپنی رائے ہم اپنی جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جو اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں, ہم تو وہ بیان کرتے ہیں. ہر شخص اپنا اپنا آئی کیو لیول رکھتا ہے, ہر شخص کی اپنی اپنی وہ شعور ہوتا ہے کہ وہ کس ڈرامے کو, کس سین کو, کس منظر کو کیسے لیتا ہے. تو اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ مزید بہتر سے بہتر انداز میں کفیل ڈرامہ, جو کہ شروع سے 70 تک بھی باؤنڈ نہ اسے کریں, بلکہ شروع سے عورتوں کے مسائل پہ مبنی یہ ایک ڈرامہ ہے. اور یہ آپ کو بہت جگہوں پر رلائے گا بھی, بہت جگہیں. جیسے پمال کو بھی ہم بہت روتے رہے ہیں نا, بہت اس میں بھی بہت اتار چڑھاؤ تھے, بہت ہی جذباتیت تھی, بہت ہی پینک سینز تھے اس میں بھی. تو اس میں بھی ایسے سینز آئیں گے جو رلائیں گے بھی. لیکن توقع ہے کہ تھوڑا ہلکا پھلکا, چونکہ فیملی ڈرامہ ہے تو کچھ اس میں ہلکا پھلکا انٹرٹینمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی ہمیں پہلو ضرور ملے گا. کیونکہ ڈرامے کی کامیابی کے لیے اس میں جب آپ فیملی ڈرامہ دکھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ فن یا کامیڈی بھی ہونی چاہیے, کہ جب ہم کسی سین سے بہت فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں, انگزائٹی کا شکار ہو جائیں, تو کسی سین سے یا کسی ڈائلیکٹ سے ہم تھوڑا سا ہنس بھی سکیں. تو امید ہے کہ رائٹر اور ڈائریکٹر اس چیز کا خیال رکھیں گے. تو کیا پرورش کی طرح محسن نقوی اس ڈرامے میں بھی ہمیں کسی رول میں نظر آئیں گے؟ پرورش میں تو وہ تھے اور بڑا اچھا انہوں نے ایکٹ کیا تھا, بہت اچھے طریقے سے. تو چلیے یہ بھی ویسے ہی کہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی انٹری ہوگی. تو چلیں دیکھتے ہیں کفیل کے ساتھ ساتھ کہ یہ کفیل میں کفیل سے کفیل کون ہے بھائی؟ کیا جامی صاحب کفیل بنتے ہیں, کیا باپ ہی کفیل رہتا ہے, یا کیا ہمارے سامنے نظر آتا ہے, اور یہ لفظ علامتی طور پہ کس انداز میں استعمال کیا گیا ہے. ابھی اتنے ایپیسوڈ نے ہم پہ یہ چیز واضح نہیں کی. تو طلاق تک نوبت آ پہنچی ہے باپ کے مطابق. اب ڈرامہ آگے کیا لیتا ہے, کیا ٹویسٹ آتا ہے, کیا تبدیلی آتی ہے, انتظار رہے گا.